Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on project management. Project management plays an important role in the operations side of any organization. Even though our discussion today and in our next lecture would make us realize that operations as an activity is totally different than project as an activity. In fact, whenever we are talking about projects, we refer to the fact that we are dealing with some kind of a unique and distinct activity, which is non-repetitive in nature. This fact alone makes us realize that projects and operations, even though totally different in nature, go hand in hand in the effective functioning of any organization. And since we are dealing primarily with the concept of systems improvement, the role played by projects in system improvement is that most of the time organizations take up whether small or huge scope projects to improve their existing systems. Our lecture today, as well as the next lecture, would be dealing with certain learning objectives. We would try to understand the behavioral aspect of project management. We will also try to understand the terminologies associated with project management. Like always, we will also try to understand the importance and scope of project management. For this, we may be required to understand certain important concepts like work breakdown structure. We would also try to discuss various types of project management techniques. We will also try to understand the limitations of project management. We will also try to understand the contribution of project management towards the operation strategy of any organization. And last but not the least, we will also try to understand the concepts behind two important techniques, which are PERT and CPM. We should be able to understand the importance of each method. Even though they were developed independently, they have kind of over the years ended up being merged with similar and common set of activities. By PERT, we mean Project Evaluation Review Technique, and by CPM, we are referring to Critical Path Method. Dear students, ہماری ڈسکشن آپریشنز مینجمنٹ کی فیلڈ میں اس ٹائم تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو بھی انڈرسٹینڈ نہ کر لیں. ہماری آج کی ڈسکشن پرائمریلی ڈیل کرے گی پروجیکٹس کے اوپر, پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر. پروجیکٹس کیا ہیں, آپریشنز کیا ہیں, اس کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کو بڑھانا چاہتے ہیں کس طرح سے ممکن ہے. اینڈ فار دس ویری ریزن ہم ایفیشنسی, effectiveness and more importantly the behavioral aspect کو ڈیل کریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن میں کسی بھی لیول کے اوپر ان تینوں ایسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اپنی ورک فورس اور اپنے سپروائزرس کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کریں, کیونکہ یور جاب ایز این آپریشنز مینیجر would require you to motivate your workforce. And at the same time, motivation does not mean کہ آپ اپنی ورک فورس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں یا ان کو آپ اس طرح سے جو بزنس آبجیکٹیوز ہیں ان سے دور کر دیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے کانسیپٹ کو بھی سمجھیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑے بہت نیٹورک ڈائیگرام بنانے کے بھی قاعدے قوانین سیکھیں. پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم PERT اور CPM جو دو امپورٹنٹ ٹیکنیکس ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینیجرز کو اویلیبل, ان کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اور ان کے اوپر کچھ انفارمیشن کو گیدر کریں. اور جس طرح سے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہماری
آپریشن اسٹریٹجی جو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیک سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کو ہم اپنے روزمرہ کے پروجیکٹس یا ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ کو اپنے ارد گرد مختلف اوقات میں مختلف پروجیکٹس ایکسیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاید آپ نے کانشیسلی یا انکانشیسلی اس چیز کو آبزرو کیا ہو کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ روٹین کے ساتھ ریپیٹ کی جاتی ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں جو صبح کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک روٹین پیٹرن کے ساتھ آپ چلتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کو کسی خاص موقع پہ کسی دوست کے گھر دعوت پہ یا کسی شادی کی تقریب میں جانا پڑے تو دیٹ وڈ بی اے یونیک ایکٹیویٹی. کہنے کا مقصد, operations always refer to routine and repetitive activity, and projects on the other hand refer to something which is unique, which is not being repeated over and over again. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے تو آپ کے ارد گرد تو بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ پروجیکٹس کا نام دے سکتے ہیں. کوئی صاحب آپ کے سامنے بڑی سی ایک بلڈنگ تیار کر رہے ہیں, ہی از کیرنگ آؤٹ اے پروجیکٹ. کوئی صاحب آپ کے سامنے ہسپتال کی تعمیر فرما رہے ہیں, مور اور لیس ہی از آلسو کیرنگ آؤٹ اے بگ پروجیکٹ. کوئی صاحب آپ کے سامنے گھر بنا رہے ہیں, یہ بھی ایک پروجیکٹ ایکٹیویٹی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے ارد گرد چھوٹے موٹے یا بہت زیادہ بڑے ہیوج اسکیل کے پروجیکٹس ہوتے رہتے ہیں. اب ہم لوگوں کا یہ کام ایز این آپریشن مینیجر ہونا چاہیے کہ ہم پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے کیپچر بھی کریں, ان کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور کوشش کریں کہ ادھر جو ایکٹیویٹیز کی سیکوینس ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی شیڈیولنگ کیسے کی گئی ہے. اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جتنی اگزامپلس دی ہیں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ سروسز سائٹ کو کہاں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو میرا ان سے صرف اتنا سا گفتگو کا جواب ہوگا کہ جناب آپ کے سامنے گھر کی بات کی گئی یا آپ کے سامنے ہاسپٹل کی بات کی گئی یا آپ کے سامنے کوئی شاپنگ پلازا کی بات کی گئی یا فار دیٹ میٹر اگر آپ کوئی بینک کی برانچ بنانا چاہتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری مثالیں سروسز سائڈ ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اگر وہ صاحب کہیں کہ جناب پھر مینوفیکچرنگ سائڈ کی بھی ڈیفینیشن کے مطابق آپ ہمیں کوئی ایگزامپل دیجیے, تو آپ کسی بھی مینوفیکچرنگ یونٹ پہ چلے جائیے, مینوفیکچرنگ یا اسمبلی یونٹ کے اوپر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نظر آئے گی دیٹ a lot of system improvement projects are taking place. پتا چلا کہیں پہ سیٹ اپ ٹائم کی جو ایک پرابلم ہے اس کو منیمائز کر کے ایلیمینیٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دی آرگنائزیشن از ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس اے سسٹم امپروومنٹ, جیسے آپ کائزن کا نام دے دیجیے, یا کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی سرکلز کی بات کی جا رہی ہے, کوئی آرگنائزیشن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف جا رہی ہے, تو مور اور لیس دے آر آلسو کیرنگ آؤٹ اے پروجیکٹ. تو پروجیکٹ تو ہماری زندگی میں شامل ہیں. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جب آپ پروجیکٹ کی بات کریں اور رول آف آپریشن مینیجر آپ ڈیفائن نہ کریں تو آپ پروجیکٹ کے اسکوپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنے آپریشن مینیجر کی جو ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ریسپانسبلٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ اب ہماری ڈسکشن تقریباً سیمسٹر کے اختتام تک پہنچ چکی ہے. وی آر ناؤ کوائٹ ویل equipped ایز کمپیئر ٹو آور فرسٹ لیکچر کہ ہم کسی بھی چیز کو پراپر طریقے سے نہ صرف اینالائز کر سکیں بلکہ اس میں ہم سسٹم امپروومنٹ کی بھی بات کر سکیں. آپ کے ذہن میں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ آپ اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ پروجیکٹ کی ڈیفینیشن دیکھیے, پھر آپ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیے, دونوں کو کمبائن کیجئے تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسکوپ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. پروجیکٹ مینجمنٹ ریلیٹس ٹو آل دوز یونیک ایکٹیویٹیز جن کی مینجمنٹ یا جن کی پلاننگ یا کوآرڈینیٹنگ یا بجٹنگ کے ذریعے ایک آرگنائزیشن اپنا بزنس آبجیکٹو یا اسپیشل یونیک آبجیکٹو اچیو کرتی ہے.
جو چیز پروجیکٹ کو آپریشنس کے مقابلے میں تھوڑا سا ایک سپیریئر کمپیریٹیو ایج دیتی ہے وہ ہے اس کے پاس اویلیبلٹی آف ریسورسز, بجٹ اینڈ ٹائم کانسٹرینٹ. یہ 3 ڈائمینشنس آپ کے پاس آپریشنز میں بھی موجود ہوتی ہیں. بٹ مور اور لیس آپریشنز بینگ ریپیٹیٹو یا ایسی ایکٹیویٹی جسے آپ روٹین میں ہر روز یا ایک خاص پیریڈ کے بعد دہراتے ہیں, آپ دیکھ نہیں پاتے یا آپ اس کو محسوس نہیں کر پاتے. بٹ پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو یہ تینوں ڈائمینشنس بہت زیادہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی بھی کرا دی جاتی ہیں, either in the form of a conventional meeting or a non-conventional communication meeting. کہنے کا مقصد, اگر کوئی صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو آپریشنز مینیجر ہیں اور آپ کو ہم پروجیکٹ نہیں دے سکتے, اس کے لیے ہم آپ کے بجائے کسی پروجیکٹ مینیجر کو سلیکٹ کر رہے ہیں, تو شاید اس ڈیسیجن کے پیچھے 2 یا 3 ایسے فیکٹرز ہوں جو آپ بھی اگر ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس پرٹیکولر ٹاسک کے لیے سلیکٹ کر لیجیے. پہلی بات وہی کہ آپ کو اپنے بجٹ کا پتا ہونا چاہیے, جتنی آپ کی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلائیے. ایسا نہ ہو کہ جو بات آپ سے پہلے عرض کی گئی تھی کہ ٹیکنیکل پیپل ٹینڈ ٹو ہیو دیٹ ایبلٹی اور کوالٹی ٹو انکارپوریٹ سرٹن فیچرس جن کی یوٹیلٹی یا جن کی ریکوائرمنٹ یا جن کی ڈیمانڈ پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ سے میچ نہیں کرتی, ایون دو دیٹ وڈ مین اے سپیریئر پروڈکٹ, لیکن کاسٹ کے فیکٹرز کے لحاظ سے وہ شاید اتنا فیسیبل نہیں ہوتا. تو یہی ٹینڈنسی پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر ٹیکنیکل لوگوں کو پروجیکٹ مینیجرز کے رول میں آگے لے کے جایا جائے تو ایٹ ٹائمس کچھ ایکٹیویٹیز کی ریفائنمنٹ کی وجہ سے جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایگزامپل رکھوں گا. فار ایگزامپل, if you want to construct a hospital اور ہاسپٹل میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹراما سینٹر بھی ہو اور کچھ ایسے میڈیکل یونٹس بھی ہوں جن کے ذریعے آپ اپنی ارد گرد کی کمیونٹی کو کچھ فائدہ پہنچائیں, تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ اسکوپ یا پروجیکٹ باؤنڈری لائن بنانی ہوگی. دوسرے اسٹیپ میں آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ پروجیکٹ اسکوپ سے ریلیٹڈ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں انہیں آپ پلان کر لیجیے. تیسرے اسٹیپ میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جو چیزیں آپ نے پروجیکٹ اسکوپ میں آئیڈینٹیفائی کی یا جو چیزیں آپ نے اپنے پلاننگ فیز میں آئیڈینٹیفائی کی ان کو پراپر ریسورس کے طور پہ آپ فیز نمبر 3 میں انکارپوریٹ کر دیجیے. اب مختلف آرگنائزیشنز اس کو مختلف طریقے سے ٹیک اپ کر سکتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جناب جب آپ نے ریسورسز آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ پروجیکٹ لیڈر کو نامینیٹ کیجیے. ٹھیک ہے جناب, ہم مان لیتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 میں آپ پروجیکٹ لیڈر یا پروجیکٹ مینیجر کو آئیڈینٹیفائی کر دیجیے. جو پروجیکٹ مینیجر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کوشش کیجیے ان کا ریلیونٹ ایکسپیرئنس اس پرٹیکولر پروجیکٹ سے میچ کرتا ہو, بیکاز like I have been trying to point out, there's a difference between operations and project. Operations management میں آپ نے ایک ورچوئل یونیورسٹی کے گریجویٹ کو موقع دیا, ٹریننگ دی, he becomes an effective operations manager or with the passage of time he becomes a general manager. لیکن آپ نے ان کو ایک ٹریننگ کا ٹائم پرووائڈ کیا. اچھی آرگنائزیشنز اپنے ورک فورس کو ڈائیورسفائڈ ایکسپیرئنس کی خاطر مختلف پروجیکٹس یا مختلف ڈپارٹمنٹس میں ٹرین کرتی ہے, سو دیٹ آفٹر سے 5 to 6 years that human resource is effectively available either to take good care of the operation side as well as the project side. تو جناب جو آپ نے پروجیکٹ مینیجر سلیکٹ کیا اسٹیپ نمبر 4 میں, وہ پروجیکٹ مینیجر جو تھے وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے پروجیکٹ اسکوپ کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ کی پلاننگ بھی کر سکیں اور ریسورسز آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو اسٹیپ نمبر 5 would be that you select a project team as well.
اب پروجیکٹ ٹیم بنانے میں مختلف آپ کے پاس سہولت یا مختلف آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. ایٹ سرٹن پوائنٹس ان ٹائم یو کین فائنڈ دی ریلیونٹ ایکسپیرئنس فرام یور آرگنائزیشن. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ پروجیکٹ ٹیم کو ایک میٹرکس کی شکل دے دیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ضرور آ جاتی ہیں, بٹ موسٹ آف دا آرگنائزیشنز پریفر ٹو فالو دس. اس میں کیا ہوگا کہ جو پروجیکٹ ٹیم کے لوگ پروجیکٹ ٹیم کے لیے کام کریں گے وہ اپنی کور رسپانسبلٹی, یعنی اگر وہ آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آئدر وہاں سے کچھ دنوں کے لیے ٹرانسفر ہو کے پروجیکٹ ٹیم کا حصہ بن جائیں گے, یا کچھ دیر کے لیے آپریشن سائٹ کو بھی دیکھیں گے اور کچھ دیر کے لیے پروجیکٹ سائٹ کو بھی دیکھیں گے. اس میں اگر پروجیکٹ مینیجر کی سپرویژن کمزور ہے تو آبجیکٹیوٹی آف دی پروجیکٹ کین بی سیریسلی کمپرومائز. اگر پروجیکٹ مینیجر کی بیہیویئرل ایسپیکٹ میں کوئی اور فلا یا کمزوری نظر آتی ہے, یا پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو زیادہ فیوریٹ قرار دے کے باقی ٹیم ممبرس کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور باقی ٹیم ممبرس فیل کرتے ہیں کہ وہ گروپ سے ہٹ چکے ہیں, تو یہ بھی ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. اس لیے عام طور پہ پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ وین ایور اے پروجیکٹ ٹیم از اناؤنسڈ, دیٹ پروجیکٹ ٹیم از given the full responsibility of that particular project along with the idea کہ جو بھی کمیونیکیشن اس گروپ کی ہوگی اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر بھی کیا جائے اور ڈاکیومنٹ بھی کیا جائے. فیز نمبر 6 میں آپ اپنی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو پلاننگ اور پراپر کوآرڈینیشن کے بعد ایک کک آف یا کمیونیکیشن میٹنگ کے ذریعے جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. فیز نمبر یا اسٹیپ نمبر 7 میں آپ اب اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز بنا چکے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے. اس میں آپ کے پاس مختلف پروجیکٹ کی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں. فیز نمبر 8 میں آپ اپنی جو بھی پروجیکٹ کی پرفارمنس ہے اس کو میجر کریں گے, اس کو آڈٹ کریں گے, اسے کنٹرول کریں گے. اگین دیر آر سرٹن ٹیکنیکس اویلیبل ٹو یو ایٹ دا اسٹیج. فیز نمبر 9 میں آپ کا ہوپ فلی پروجیکٹ, اگر آپ ہاسپٹل بنا رہے تھے اور آپ نے ڈسائڈ کیا تھا کہ جناب ہماری جو اسٹریٹجی ہے آپریشن اسٹریٹجی وہ ایسی ہوگی کہ ہم پروجیکٹ کو فل فورس کے ساتھ, یعنی اگر آپ نے اس میں ٹراما سینٹر بھی رکھا, آپ نے اس میں میڈیکل یونٹس بھی رکھے, تو سارے کے سارے سینٹرز یا سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس ایک ہی دن پیشنٹس کو سروس پرووائڈ کرنا شروع کریں. اس کے برعکس اگر آپ نے یہ آپریشن اسٹریٹجی رکھی تھی کہ جناب ہم فیس بائی فیس چلیں گے, میننگ ہم پہلے اپنا ٹراما سینٹر بنائیں گے, یا اگر ہماری ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل کچھ اس طرح سے ہیں کہ لیڈ ٹائم انوالو ہے. ریمبر دیٹ کہ جب آپ نے آرڈرنگ کی بات کی تھی انوینٹری مینجمنٹ, وی ٹاکڈ اباؤٹ دس کانسیپٹ آف لیڈ ٹائم. تو اگر لیڈ ٹائم انوالو ہے اور ہماری جو سرجیکل انسٹرومینٹس ہیں یا جو سرجیکل تھیٹر سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ یا سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہیں جو ہمیں 6 سے 9 مہینے تک نہیں مل سکتے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ہم پہلے ٹراما سینٹر کے بجائے میڈیکل یونٹس کھول دیتے ہیں. یہاں پہ ہم مختلف فزیشنس کو ڈپیوٹ کر کے ان سے پیشنٹس کی ایگزامینیشن کروائیں گے, اور پھر جب ہمارا سرجیکل یونٹ بھی تیار ہو جائے گا تو ہم سرجیکل یونٹ کو بھی شامل کر لیں گے. پھر ہم اس کے بجٹ اور جو ہمارے ریونیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا پروجیکٹ ٹھیک جا رہا ہے پرفارمنس کے لحاظ سے یا پیچھے جا رہا ہے. ان اسٹیپ نمبر 10 یو آر مور اور لیس ٹاکنگ اباؤٹ دس آڈیٹنگ پارٹ. اب بعد میں آفیشلی اگر آپ کا پروجیکٹ کا اسکوپ مکمل ہو گیا, وچ واز انیشلی ٹو سیٹ اپ ٹراما سینٹر اینڈ میڈیکل یونٹس فار دا کمیونٹی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب ہم اپنے پروجیکٹ کو کلوز آؤٹ کرتے ہیں. ونس وی آر ایبل ٹو کلوز آؤٹ دا پروجیکٹ, وی آر ان اے پوزیشن ٹو سینڈ بیک آل دوز ٹیم ممبرس جو اس پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے تھے, اینڈ دین وی کین آلسو ایون آسک دا پروجیکٹ مینیجر کہ اگر ان کو کوئی اور پروجیکٹ کے لیے ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویدر ہی وڈ بی انٹرسٹڈ ان ورکنگ, یا کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے
کہ ایک فکس ٹائم کے لیے 6 to 12 months اسی ٹیم کو اور اسی پروجیکٹ مینیجر کو ریٹین کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 1 سال تک آپریشن سائٹ کی ہیلپ کیجیے یا آپ کو ہم پروجیکٹ ٹیم کے بجائے آپریشن سائٹ کے طور پہ کام کرنے کی اپرچونیٹی دے رہے ہیں. تو اس قسم کی جہاں پہ اسٹریٹجی آپ آپریشن مینیجر کے طور پہ اپنائیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں آپ کی ٹائم کی ریسورس کا ضیاع ہو آپ اس اسٹریٹجی کو ریوزٹ کیجیے. ایسی اسٹریٹجی جہاں پہ بگ بینگ فلاسفی یعنی سارے کے سارے ہاسپٹل کو آپ ایک ہی تاریخ میں یا ایک ہی دن آن لائن لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں کہ جو ریسورسز ہم استعمال کر رہے ہیں whether they are in a position to help us out or not. آپ یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پراپر پروجیکٹ ٹیم تھی کیا اسی پروجیکٹ ٹیم کو ہم آپریشن سائٹ کے طور پر ریٹین کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں تو کیا اس ہاسپٹل بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی یا آپ کو آپریشن مینیجر کی بھی ضرورت ہوگی جس میں آپ کی ڈفرینٹ فنکشنز آ سکتے ہیں, جس میں پتہ چل سکتا ہے کہ آپ لوگ فائنینس کے صاحب کو بھی لے کے آ رہے ہیں, آپ اکاؤنٹنگ سائڈ کے بھی کسی صاحب کو لے کے آ رہے ہیں, آپ آپریشنز مینیجر یا انجینئر صاحبان کو بھی لے کے آ رہے ہیں, آپ ڈاکٹرز نرسز کو بھی لے کے آ رہے ہیں, آپ ٹرینرز کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو وہاں کی ورک فورس کو ٹرین کرے گی. اور ہو سکتا ہے آپ مارکیٹنگ مینیجر کو بھی رکھیں کہ جناب آپ نے اس ہاسپٹل کی تیاری میں جو کاسٹ آیا ہے اس کو بے شک آپ تھوڑا سا مزید انکریز کر دیجئے, لیکن اس ایڈورٹائزنگ کاسٹ کے ذریعے آپ ہمارے لیے فیوچر میں ریونیو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. اب اس میں مختلف اسٹریٹجیز آ سکتی ہیں. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم آپریشنز مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ریسورسفلنس ہے وہ کسی ایک جگہ پہ جا کے نہیں ختم ہوتی. اب یہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ اس میں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن میں کچھ ایسی ٹرمینالوجی بھی آئی جس میں ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ ہماری ڈسکشن میں کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جناب اس میں ساری ایکٹیویٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو پروجیکٹ مینیجر کی قابلیت کی بات آ رہی ہے. دس may or may not be true. اگر آپ پروجیکٹ مینیجر کا کانسیپٹ دیکھیں تو پروجیکٹ مینیجر نے نہ صرف پلاننگ کرنی ہے, کوآرڈینیشن کرنی ہے, بجٹنگ کرنی ہے, بلکہ کنٹرولنگ بھی کرنی ہے آف آل دوز ایکٹیویٹیز. اسی لیے اگر کوئی اچھا پروجیکٹ مینیجر ہوگا تو اس کے ریزیومے یا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بہت زیادہ کامیاب پروجیکٹ نظر آئیں گے. اور یہ بات یاد رکھی جائے that whenever we are talking about projects, we are talking about a temporary and one time activity جس میں ایک بجٹ بھی ہوگا اور جس کا پہلا اور آخری ریزن انڈر ٹیک کرنے کا یہ ہوتا ہے that we want to improve the existing product or service. تو اگر پروجیکٹ مینیجر سے ریلیٹڈ آپ کوئی ایسی بات آبزرو کریں جو آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ اچھا فٹ نہ دے تو دیٹ مینس کہ یا تو پروجیکٹ مینیجر اس جاب کے لیے موزوں نہیں ہے یا اس پروجیکٹ کے لیے موزوں نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے آپ کی جو پروجیکٹ اسکوپ ہے وہ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد جو پروجیکٹ مینیجرز کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو مختلف آرگنائزیشنز مختلف طریقے سے سرٹیفائی کرتی ہیں. اگر کوئی صاحب پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیشن ہے تو وہ اپنے پروجیکٹ مینیجر ڈیزگنیشن کے ساتھ پی ایم پی کا نام یا پی ایم پی کی ڈیزگنیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ کو اس بات کی اتھارٹی دی جا رہی ہے کہ جناب پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آپ کو اس چیز کے لیے ویریفائی کرتی ہے, سرٹیفائی کرتی ہے, آتھورائز کرتی ہے کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کو یا ایٹ لیسٹ کچھ سرٹن پروجیکٹس کو آپ انڈر ٹیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی صاحب اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکسپرٹیز میں جہاں پروجیکٹ ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کو بروئے کار لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہاں پہ ان کو فائنینس سائڈ پہ بھی مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے. تو جو آپ سے بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ آپریشنز مینیجر ہو یا کوئی صاحب
مارکیٹنگ مینیجر ہو یا فائنینس مینیجر ہو یا ایون پروجیکٹ مینیجر ہو, ان کو بیسک جو فنکشنز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, ان کی نہ صرف ورکنگ کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ ان کی افیکٹو ورکنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ان کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے دیٹ ہی شوڈ بی ایبل ٹو میک گڈ یوز آف آل دوز ریسورسز جو ان کو پریزنٹ کی جاتی ہیں. تو جناب جب کبھی آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں گے تو پروجیکٹ مینجمنٹ ایک ایسی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے یا ایک ایسا امپورٹنٹ ڈسپلن ہے جس کے ذریعے آپ آرگنائزنگ اور مینیجنگ کے ذریعے مختلف اوقات میں کچھ اویلیبل ریسورسز کچھ بجٹ کے ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم میں ایک بڑا آبجیکٹو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے کام کریں گے ان کے پاس کچھ ایسی اسکلز ہونی چاہیے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بجٹنگ کے اسکل ان کے پاس ہونی چاہیے, ان کے پاس پلاننگ کی اسکل ہونی چاہیے, ان کے پاس کوآرڈینیٹنگ کی اسکل ہونی چاہیے, ان کے پاس سیکوینسنگ کی یا شیڈولنگ کی اسکل ہونی چاہیے کہ وہ پروجیکٹ کو پراپر طریقے سے مینٹین کر سکیں. ساتھ میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ موجود ہے جس کی اسکوپ نہ صرف بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہے, ریفائنڈ ہے, اور اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی پروجیکٹ کے اسکوپ کو انکریز کر سکتی ہے, تو وہاں پر آپ پروجیکٹ مینیجر کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی یا اسٹیئرنگ کمیٹی کے نام سے ایک الگ فورم بنا دیتے ہیں, جہاں پر پروجیکٹ مینیجر اپنی ٹیم کی پرفارمنس ویکلی بیسس یا منتھلی بیسس پہ جا کر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایسے موقع پہ بھی آپ کو کچھ اسپیشل ٹائپ آف ٹولس کی ریکوائرمنٹ نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ گینٹ چارٹ کا استعمال جانتے ہیں. کیا آپ کے پروجیکٹ مینیجر PERT یا CPM کی ٹیکنیک کو جانتے ہیں, اور اگر جانتے ہیں تو اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. بیکاز ان آور previous discussions on scheduling and sequencing we talked about this Gantt chart. تو Gantt chart کا استعمال آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. All you need to do is to divide your project scope into tangible, smaller یا مزید smaller levels of work instructions یا steps یا levels, اور اسی عمل کو ہم نے work breakdown structure کا نام دے دیا کہ اگر میں نے ہسپتال بنانا ہے تو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے ذریعے میں مختلف لیولز آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ مجھے اگر ٹوٹل ایکٹیویٹی ہسپتال بنانے کی بتانی ہے تو اس سے ایک سٹیپ نیچے میں یہ ڈویژن لے کے آ سکتا ہوں کہ جناب مجھے ایک ٹراما سینٹر, ایک برن یونٹ, 2 میڈیکل یونٹس, ایک کارڈیولوجی یونٹ یا ایک ٹریننگ یونٹ چاہیے. اس کے نیچے مزید میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ورک فورس ہے اس کی ٹریننگ یا اس کی سرٹیفکیشن کا کوئی عمل موجود ہے. اس کے مزید نیچے میں آگے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے جب تعمیر ہوتے ہیں تو اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, یا اس ایکٹیویٹی کو اگر ہم دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا چاہیں یا دوبارہ بنانا چاہیں تو پراپر ڈاکیومنٹیشن ہمیں کرنی پڑے گی. تو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے دیٹ یو کین بریک اے بگر پروجیکٹ انٹو اسمالر پروجیکٹس, یا آپ اس کے مزید لیولز آئیڈینٹیفائی کر کے کنٹرول کا ایلیمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے انکارپوریٹ کرا دیتے. اب جناب اس میں آپ کے پاس بے انتہا سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی سافٹ ویئر مارکیٹ میں چلے جائیے, چاہے آپ لاہور میں ہوں, چاہے آپ اسلام آباد میں ہوں, چاہے آپ سکھر میں ہوں, چاہے آپ کراچی میں ہوں, آپ کو بے انتہا قسم کے بہترین قسم کے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں. ایسے سافٹ ویئر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. وداؤٹ نیمنگ دا سافٹ ویئر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں اگر آپ جا کے کسی بھی سافٹ ویئر کا ٹیوٹوریل چلائیں گے تو آپ کو مختلف انداز میں نہ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ایک ماڈیولر بیسس کے اوپر بہت بہتر طریقے سے پریزنٹ بھی کر دی جائے گی. اس میں آپ کو ایک اور فیسلٹی دی جاتی ہے, آپ کو ڈمی ٹیمپلیٹس یا ڈمی پروجیکٹس کے ذریعے ایک ایسے ایکٹیویٹی یا ایک ایسی ایکسرسائز سے گزارا جاتا ہے جس کے بعد آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ سائٹ کے اوپر بھی ٹرین کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہ کسی حد تک پلاننگ فیز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پلاننگ فیز پہ ہی اختتام ہوتی ہے. اگر آپ اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں گے
تو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. پلاننگ اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پلاننگ فیز میں کوئی شارٹ کمنگ یا ڈرا بیک یا کمزوری آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو یو کین ایزیلی ٹیک کیئر آف دیٹ ڈرا بیک اور شارٹ کمنگ بفور امپلیمنٹنگ دا پروجیکٹ. کیونکہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن میں جا کر آپ کی پیچھے یا ایک اسٹیپ پیچھے لینے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ریسورس کو استعمال کر لیا. اگر آپ نے ڈسائڈ کیا تھا کہ آپ نے اپنا جو ہاسپٹل بنانا ہے اس میں ٹراما سینٹر کی جو اپروچ ہے وہ اس طرح سے رکھنی ہے کہ چاروں طرف سے اپروچ ہو, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے جو بھی ٹریفک آتی ہے آپ کے ہاسپٹل کی طرف وہ ٹراما سینٹر کو اپروچ بھی کرے اور ایکسیس بھی کر لے, تو شاید آپ نے اچھی پلاننگ کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پلاننگ کی تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ آپ کے ذہن سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی ہاسپٹل ڈیزائن نہیں کیا, یا آپ نے ہاسپٹل ڈیزائن کرنے کے جو ایلیمنٹس تھے ان کو فالو نہیں کیا, یا ان کی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کیا. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اگر آدھی سے زیادہ آپ بلڈنگ بنا چکے ہیں اور کوئی صاحب آ کے آپ کو بتاتے ہیں, یا آپ کے جو آڈیٹنگ یا مانیٹرنگ ٹیم کے کوئی صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو غلطی ہو گئی, ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آپ پیچھے نہیں جا سکتے. تو اگر آپ نے پلاننگ پراپر کی ہوگی تو آپ پلاننگ پراپر کر کے ایسی سچویشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو خیر پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم سمجھ آ جائے گی کہ ایک اچھا قدم جو آپ پلاننگ میں اٹھاتے ہیں وہ 10 برے قدم جو ایکسیکیوشن سٹیج ہوتی ہے اس سے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی لیے عام طور پہ جب آپ آپریشنز مینیجر کے طور پہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے کے لیے جائیں گے, آپ سے انیشلی جو پروجیکٹس کرائے جائیں گے they would be more towards the services side. Then with the passage of time there would be a shift, اور ان سروسز سائڈ پروجیکٹس کے بجائے آپ کو کوالٹی امپروومنٹ کی طرف لے کے جایا جائے گا. اینڈ ود دیٹ آپ کو نئے ریسورسز یا نئی آپریشن سائٹ کے لیے فیسلٹیز بنانے کے پروجیکٹس دیے جائیں گے. تو یہ خیر ہائرارکی ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈسکشن میں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا بھی ذکر ہو گیا. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے لیے میں نے آپ کو ایک فگر کا ریفرنس دیا ہے, پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ پروجیکٹ اسکوپ کو مختلف لیولز پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کس طرح سے دیکھیں گے. ہم نے گینٹ چارٹ کی بھی بات کی. ہم نے گینٹ چارٹ سے ریلیٹڈ ایک انفارمیشن دی کہ جناب شیڈولنگ اور سیکوینسنگ آف ایکٹیویٹیز ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب کبھی آپ پروجیکٹ مینیجر کا رول آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ کو کچھ اس کے بارے میں اسٹیپس کا پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ مینیجر صاحب جو ہیں ان کو شیڈولنگ, سیکوینسنگ, بجٹنگ, پلاننگ اور کنٹرولنگ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ واک تھرو آڈٹس کرنا بھی آنے چاہیے, اور ان کو اپنے ٹیم کے ساتھ, اپنے سپروائزرز کے ساتھ اور تمام کے تمام انٹرفیسز کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن بھی کرنی آنی چاہیے. اینڈ دیٹ کمیونیکیشن کین بی وربل اور نان وربل ان دا فارم آف پراپر ڈاکیومینٹس. دیکھیے جب کبھی آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پروجیکٹ رول آؤٹ یا پروجیکٹ فیس آؤٹ رپورٹ کو پوری کی پوری آرگنائزیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پروجیکٹ مینیجر کی تعریف کی جائے یا ان کے اوپر تنقید کی جائے. اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کا جو بزنس آبجیکٹو اس پروجیکٹ کمپلیشن سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جائے. ساتھ میں ایک فیوچر ریفرنس کے طور پہ اس پروجیکٹ رپورٹ کو آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جناب دس از دا ایبلٹی جس کو ہم نے ایکوائر کر لیا ہے اس پروجیکٹ کو پراپر طریقے سے کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو اب ہم لوگ ان فیوچر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ٹولس کا ذکر کیا. میں نے آپ سے کچھ باتیں ایسی کی جو ہم سافٹ ویئر سائٹ پر اگر چلے جائیں ہمیں ریڈیلی ان کی اویلیبلٹی اپنے ارد گرد کی سافٹ ویئر مارکیٹ سے نظر آتی ہے. آر ڈسکشن وڈ ناٹ بی کمپلیٹ اگر ہم پروجیکٹ ٹیکنیکس کے بارے میں مزید بات نہ کریں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ PERT کیا ہے اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ CPM کیا ہے. PERT جس کے پروجیکٹ ایویلویشن ریویو ٹیکنیک کا نام دیا جاتا ہے, اور CPM جسے ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ کا نام دیتے ہیں. کریٹیکل پاتھ میتھڈ
جیسا کہ نام سے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے, has something to do with measurement of critical path. ابھی critical path کیا ہے, اس کی بھی ڈیفینیشن ہم کچھ دیر میں غور سے دیکھیں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیجیے کہ جب کبھی آپ کریٹیکل پاتھ میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو کریٹیکل ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوگی. اگر آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جناب اس میں جو آپ نے سرجری سے ریلیٹڈ کچھ سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہیں جس کو پاکستان یہ ایبلٹی نہیں رکھتا کہ خود بنا کے مارکیٹ کر سکے, اور آپ نے آرڈر کرنے کے لیے امریکہ یا جاپان یا یو کے سے جو بھی لوگ مینوفیکچررز موجود ہیں ان سے وہ چیز حاصل کرنی ہے, تو اس میں ایک لیڈ ٹائم انوالو ہوگا. تو دیٹ لیڈ ٹائم وڈ مور اور لیس بی ریفرنگ ٹو دس سیم کانسیپٹ آف دی کریٹیکل ایکٹیویٹی یا کریٹیکل پاتھ ایکٹیویٹی, کہ جناب ہمیں 6 سے 9 مہینے لگتے ہیں یہ مشین حاصل کرنے کے لیے, اور پھر جب وہ پاکستان میں کراچی پہ آ جاتی ہے, کراچی سے لاہور لانے میں مزید 2 ہفتے لگتے ہیں. تو ساری کی ساری باتوں کو آپ نے ایک نمبر آف ڈیز یا نمبر آف ویکس یا نمبر آف منتھس کے لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب باقی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کریٹیکل ایکٹیویٹی کے مقابلے میں چھوٹی ڈیوریشن کی ہیں. اور اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں ایک ہی دن پورے کے پورے ہاسپٹل کو آن لائن لے کے جاؤں گا, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کے پاس ایک سلیک آ جاتا ہے. تو سلیک از دیٹ پرٹیکولر ڈفرنس بٹوین دی ٹائم لینتھ ریکوائرڈ فار اینی ایکٹیویٹی ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم ریکوائرڈ فار دا کمپلیشن آف دی کریٹیکل موسٹ ایکٹیویٹی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں, میڈیکل یونٹ میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے, ہم لوگ میڈیکل یونٹ میں جو ایکس رے مشین تھی وہ نہیں لے کے آ سکے. وائی؟ بیکاز ابھی کوئی مسئلے کی بات نہیں, ابھی ہمارے پاس 9 مہینے پڑے ہیں کیونکہ ہماری سرجری سے ریلیٹڈ جو مشینری ہے وہ نہیں آئی. تو یو آر ایکچولی پلئنگ ود دا آئیڈیا آف سلیک اوور ہیئر. جب کبھی آپ PERT کی بات کریں, جب کبھی آپ CPM کی بات کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ PERT اور CPM بالکل الگ الگ ڈیولپ کیے گئے تھے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دونوں کی جو کامن ایکٹیویٹیز تھیں وہ اتنی پاورفل طریقے سے ایک دوسرے میں سبمرج ہو گئی کہ اب یہ بحث بالکل بے معنی ہو گئی ہے کہ آپ PERT میتھڈ استعمال کریں گے یا آپ CPM میتھڈ استعمال کریں گے. آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے گینٹ چارٹ, PERT اور CPM چارٹس کا استعمال کرنا ہے. آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. جب کبھی آپ گرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کریں گے, یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ نیٹورک ڈائیگرامس. جب آپ نیٹورک ڈائیگرامس کی بات کریں گے تو اگر آپ کو یاد ہو, ہم اپنی پچھلی ڈسکشنز میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیٹورک ڈائیگرامس میں ہمیں پراپر طریقے سے ایکٹیویٹیز اور سیکوینس آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مشینز کی انسٹالیشن کی ایکٹیویٹی صرف اس وقت ممکن ہے جب وی آر ان اے پوزیشن ٹو کنسٹرکٹ دا بلڈنگ, یعنی اگر آپ کی بلڈنگ پہلے کنسٹرکٹ ہوگی تو مشینز کی انسٹالیشن اس کے بعد آئے گی. تو ایک طرح سے آپ نے ایک پریسیڈنس سیٹ کر دی, یا ایک کنڈیشن ایسا آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جناب جب تک سے بلڈنگ کی کنسٹرکشن مکمل نہیں ہوگی وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو انسٹال اینی مشینری. تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافیکلی آپ نے نیٹورکنگ کے کانسیپٹ کے ذریعے کیا آبجیکٹو اچیو کیا. آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کو گرافیکلی آئیڈینٹیفائی کیا اس طرح سے دیٹ یو آر یوزنگ سرکولر آبجیکٹس, یا آپ سرکلس کی مدد سے ایک ایکٹیویٹی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دیٹ ایکٹیویٹی, اس کو اگر آپ نے ڈیزگنیشن A دے دی ہے, اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی B, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشینز انسٹالیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, یو آر ایکچولی آئیڈینٹیفائنگ دا ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو. تو آپ جو بھی کنڈیشن آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ مشینز کی انسٹالیشن پوسٹ پون کر دیں جب تک سے بلڈنگ نہیں کنسٹرکٹ ہوتی. ہو سکتا ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کے کاسٹ جو ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں, یا جو پاور جنریشن کے کاسٹ ہیں, یا جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہے, یا سیمنٹ جو ہم
استعمال کر رہے ہیں ہاسپٹل کی تعمیر کرنے کے لیے اتنی بڑھ جاتی ہے that we are not in a position to complete the building. So at that point in time آپ کی جو مشینری تھی وہ تو آگے پاکستان میں موجود ہے بٹ اسے آپ استعمال نہیں کر پا رہے. تو آپ نے آئیڈل کاسٹ والی بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, آپ نے اپرچونٹی کاسٹ کے کانسیپٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ تو ویسٹیج کی طرف جا رہے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی کین گیو یو بیٹر الٹرنیٹو, اینڈ دیٹ بیٹر الٹرنیٹو وڈ بی کہ جناب آپ یہ جو ایکٹیویٹی اے اور بی ہیں ان کو ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں. کچھ ایسی مشینز ہیں جن کے لیے آپ کو پراپر بلڈنگ کی کمپلیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں. یو مائٹ بی ہیونگ ایکسیس ٹو سم پورٹیبل مشینس جن کو آپ ایک ورک اسٹیشن سے دوسرے ورک اسٹیشن یا ایک میڈیکل یونٹ سے دوسرے یونٹ تک لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ یو کین اسٹارٹ ورکنگ آن دا آئیڈیا کہ جناب ہم چھوٹے یونٹس کو چلا کر پراپر طریقے سے ریونیو جنریٹ کر کے اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو اسٹریم لائن کر لیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اپرچونٹی اویلیبل ہے. واٹ وی کین ڈو از وی کین میک گڈ یوز آف دی کانسپٹ آف سیٹنگ پرائرٹیز, اور وہی پرائرٹیز کہ جناب اے اور بی بے شک اکٹھی شروع ہو جائیں, اور یہ ہم مانتے ہیں کہ جناب سرجری جو ہے وہ ہم اس ٹائم تک نہیں شروع کریں گے جب تک سے ایک اسپیشل سرجری کی جو مشین ہے وہ انسٹال نہیں ہوگی. نیٹورک ڈائیگرام میں کچھ ایسی کنونشنز ہیں جنہیں ہمیں پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نیٹورک ڈائیگرام کہتے کسے ہیں. لائک آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز کو گرافیکلی اگر ریپرزینٹ کرنا چاہیں, اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ پریسیڈنس یا سیکوینسنگ کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکٹیویٹیز کی پراپر پوزیشننگ کر دیں یا سیکوینسنگ آئیڈینٹیفائی کر دیں, تو یو ہیو دی نیٹورک ڈائیگرام. اس میں آپ دو طریقوں سے ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از نون ایز ایکٹیویٹی آن ایرو, جس کے ذریعے آپ ایکٹیویٹی کو ایرو کے یا ایرو ہیڈ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے برعکس آپ دوسرے طریقے یا دوسرے کنونشن میں ایکٹیویٹی آن نوڈ کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے آپ کو کہ آپ جب کبھی نیٹورک ڈائیگرام کی بات کریں گے آپ کو ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. آپ کو ساتھ میں ایسی ایکٹیویٹیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جن کو ہم اکثر ڈمی ایکٹیویٹیز کا نام دے دیتے ہیں یا ورچوئل ایکٹیویٹیز کا نام دے دیتے ہیں. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے پروجیکٹ کو پراپر طریقے سے ایک کنٹرولنگ فیچر کے ذریعے زیادہ افیکٹو بناتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ریالٹی میں پوچھیں تو ایسی ایکٹیویٹیز جن کو آپ ورچوئل ایکٹیویٹیز کا نام دے رہے ہیں فزیکل یا ریسورسز کو ڈپلوائے نہیں کرتی, بٹ ود دی اویلیبلٹی ویری پاورفل سافٹ ویئر ٹولس آپ کو شاید اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. بٹ اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس میں سے ایک ایکسرسائز آپ کو یہ بھی کرنی ہوگی کہ جب کبھی آپ گرافیکل ریپرزینٹیشن کا ذہن بنائیں تو آپ نے نیٹورک ڈائیگرام کو پراپر کنونشنز کے ساتھ فالو کرنا ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایکٹیویٹی آن ایرو کو استعمال کریں یا ایکٹیویٹی آن نوڈ کو استعمال کریں, بٹ ڈو ناٹ مکس دیز. آپ ایک پریفرنس کو تھرو آؤٹ فالو کیجیے کیونکہ یہ ہماری ایک کنونشن سیٹ ہو چکی ہے. اگر آپ ایکٹیویٹی آن ایرو کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے پورے کے پورے پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ڈو دیٹ, بٹ ڈو ناٹ ڈو دس کہ جناب آدھے نیٹورک ڈائیگرام میں آپ نے ایکٹیویٹی آن ایرو کو استعمال کیا اور آدھے نیٹورک ڈائیگرام میں آپ نے ایکٹیویٹی آن نوڈ کو استعمال کیا. کچھ ڈیفینیشنز اب ہم شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ ہماری جو ڈسکشنز نیکسٹ لیکچر میں کچھ سالڈ ایگزامپلس کے ساتھ آگے بڑھے تو ہمیں کنونشنز کا پہلے سے پتا ہو. پلیز ریفر ٹو دا سلائیڈ ان فرنٹ آف یو. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاتھ کیا ہے. پاتھ از دا سیکوینس آف ایکٹیویٹیز that leads from the starting node to the finishing node. یعنی آپ نے path کی جب کبھی بات کرنی ہے you are talking about the complete path. You are talking about the first activity سے لے کے آخری ایکٹیویٹی تک جتنا بھی آپ کی سیکوینس آف ایکٹیویٹیز ہے ان کو آپ نے کیپچر کرنا ہے. تو جب کبھی آپ کوئی ایسی پرابلم اسٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے چاہے PERT ہو چاہے CPM ہو یا ایون اگر آپ سے گین چارٹ بنوایا جا رہا ہو تو آپ نے ذہن میں ایک ہی بات رکھنی, دیٹ دا ورڈ پاتھ
refers to complete path, and you are talking about the sequence of activities starting from first node to the last node. اب اس میں کنونشنز یہی ہیں کہ کچھ لوگ نوڈس کو الفابیٹیکل لیٹرز اے بی سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو 1 2 3 کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں, بٹ عام طور پہ جو زیادہ بہتر کنونشن سمجھی جاتی ہے اس میں آپ الفابیٹیکل لیٹرز اے بی سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. Another important definition is the definition of critical path. آپ نے path کی بات کی تھی, آپ critical path کی بھی بات کر لیجئے. Again refer to the slide in front of you. Critical path is the longest path. It determines expected project duration. کیونکہ دیکھیے جب تک سے آپ critical path کی activity کو complete نہیں کریں گے, you won't be able to complete your project. آپ کی project execution اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ پہلے کریٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیجیے. جیسا اگر ہم نے ہاسپٹل کی بات شروع کی تھی, ہم نے کہا کہ جناب ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں اور ہاسپٹل بنانے کے لیے ہم نے مختلف یونٹس جو ہیں ان کو فلی فنکشنل بنانا ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اور آپ کریٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اور آپ نے کریٹیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ پاتھ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, تو اٹ وڈ بی ویری ویری لاجیکل ٹو سے دیٹ جب تک سے آپ کی کریٹیکل ایکٹیویٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی یا جب تک سے آپ کا کریٹیکل پاتھ کمپلیٹ نہیں ہوگا, آپ اپنی پروجیکٹ کی کمپلیشن نہیں اچیو کر سکتے. کریٹیکل پاتھ ہی سے ریلیٹڈ ایک اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. دیٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن از آف کریٹیکل ایکٹیویٹی. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. Critical activities are all those activities which lie or fall on the critical path. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاسپٹل بنانے کے لیے جو وہ سوفسٹیکیٹڈ سرجیکل مشین یا سرجری والی مشین انگلینڈ یا امریکہ سے منگوانی ہے, تو اس میں آرڈرنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کریٹیکل پاتھ پہ آ رہی ہے, اس وجہ سے وہ بھی کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے. جب آرڈر پلیس ہو کے آرڈر کی شپمنٹ ہو رہی ہے تو جو لیڈ ٹائم انوالو ہے وہ بھی ایک کریٹیکل ایکٹیویٹی کا پارٹ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی وہ سوفسٹیکیٹڈ مشین کراچی ہاربر پہ موجود ہوتی ہے اور وہاں سے لے کے لاہور تک اس کی شپمنٹ اگر ہونی ہے یا ٹرانسپورٹیشن اگر ہونی ہے تو وہ بھی ایک کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ اس 3 ایکٹیویٹیز کو صرف ایک ایکٹیویٹی کا نام دینا چاہیں تو بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم ایک ڈمی ایکٹیویٹی بھی انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں, وچ از دی ایکٹیویٹی کنسرننگ دی کلیئرنس یا کلیئرنگ آف آر مشین فرام دی کسٹم پرسنل. تو اس ایکٹیویٹی کو آپ ڈمی ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. دیر از اندر امپورٹنٹ ڈیفینیشن جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا, بٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو ٹیک اٹس ڈیفینیشن ان اٹس ٹرو پرسپیکٹو. دیٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ از the concept of slack. Please refer to the slide in front of you. آپ کے سامنے slack کی definition present کی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں that it is the allowable slippage between the path of any activity with respect to the path required for the completion of the critical activity. یعنی اگر critical activity وہی مشین ہے جو ہمارے پاس available نہیں ہے اور اس دوران آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز اپنے شیڈیول سے پیچھے چل رہی ہیں, تو آپ کے پاس ایک سلیک یا آپ کے پاس ایک بفر یا آپ کے پاس ایک کمفرٹ زون اویلیبل ہے کہ جناب کوئی بات نہیں, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, بٹ ٹرائی ٹو کمپلیٹ یور جاب ایٹ دا ارلیسٹ. کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ مشین آ جاتی ہے یا وہ ایک دفعہ مشین انسٹال ہو کے آپریشنل ہو جاتی ہے تو یو کین فیس اے پرابلم اور یو کین فیس اے چیلنج کہ جناب آپ کی جو ایکٹیویٹی کریٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی وہ کریٹیکل ایکٹیویٹی سے بھی پیچھے چلے گی. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ اے یونیک ایکٹیویٹی وچ از نان ریپیٹیٹو ان نیچر ریکوائرز دی جوڈیشیس ایپلیکیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ یا ایک کیمیکل پلانٹ یا ایک پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں کچھ شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کی ایکٹیویٹیز اس طرح سے پلان کی جاتی ہیں کہ آپریشنل سائٹ کو کچھ دنوں کے لیے بند کر کے یا اکوپمنٹ کو آف لائن کر کے کچھ امپورٹنٹ مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دیٹ مینٹیننس ایکٹیویٹی would not be of repetitive nature. That would be again
a special activity and that special activity would reflect a special type of project. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں آپ وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کو کنٹرول, مانیٹر اور آڈٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دیز 3 ٹیکنیکس جن کا ہم نے ذکر کیا. آپ گین چارٹ کے ذریعے ان کو گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ PERT یا CPM ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے نیٹورک ڈائیگرام کے ذریعے پراپر طریقے سے اپنے مینٹیننس یا ٹرن اراؤنڈ یا شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹی کو کلوزلی فالو کر سکتے ہیں. یا مور امپورٹینٹلی آپ کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے وداؤٹ نیمنگ دیم آف کورس یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. ہماری آج کی ڈسکشن اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے دیٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ a lot of new concepts, اور ساتھ میں یہ وہی سارے کانسیپٹس ہیں جو ہم انکانشیسلی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. اس میں آپریشنس کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں کوئی پروجیکٹ کی قید نہیں ہے. اس میں جو چیز ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنی ہے وہ پروجیکٹ اسکوپ. اگر آپ پروجیکٹ اسکوپ نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے یا اگر آپ پروجیکٹ اسکوپ کو پراپر طریقے سے مینج نہیں کرتے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے اسکوپ سے ہٹ جائے گا. اور وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کریٹیکل ایکٹیویٹیز سے چھوٹی ڈیوریشن کی ہیں وہ بھی کریٹیکل ایکٹیویٹیز بن جاتی ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے پروجیکٹ چھوٹا ہو چاہے پروجیکٹ کمپلیکس ہو, دیر از اے ٹینڈینسی آف دا پروجیکٹ ٹو انکریز اٹس اسکوپ. اگر کچھ آپریشنز مینیجر یا پروجیکٹ مینیجرز ٹیکنیکل لوگوں سے پراپر کمیونیکیشن نہیں کر پاتے تو جاب کا جو نیچر ہے یا جاب کی جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے یا جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے ذریعے آپ نے لیولز آف ورک کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جب وہ تبدیلی آتی ہے تو واٹ ہیپنس, دا کانسپٹ آف اسکوپ کریپ کمز انٹو دا پکچر. اسکوپ کریپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا ہو گیا کہ جو ایکچوئل پروجیکٹ کی اسکوپ تھی یا آبجیکٹیوٹی تھی وہ مدھم پڑ گئی اور لوگ کسی اور ڈائریکشن میں نکل گئے. یہ سچویشن بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر پروجیکٹ مینیجر کو آپ نے پراپر طریقے سے ایتھیکلی کچھ آبجیکٹیوز نہیں دیے تو وہ شاید آپ سے مس رپورٹنگ کا سلسلہ شروع کرتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو آ کے بری خبر بتائے نہ, ہو سکتا ہے پروجیکٹ مینیجر آپ کو آ کے اس چیز کے بارے میں بھی نہ انفارم کرے کہ جناب میں نے یہ آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن رکھی تھی وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ بھی مس کمیونیکیٹ کرے کہ وہ پروجیکٹ کو ٹائم پہ لانے کے لیے کچھ جگہوں پہ مختلف انٹرفیسز کو کچھ ایسے انسینٹیوز دے رہا ہے جو اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے, وچ کوڈ بی either bribery, which could be like undue یا unjust rewards کہ جناب میں اپنی ٹیم کو پروموشن دلوا دوں گا, آپ میرے لیے یہ کام کیجیے. اس قسم کی باتیں always hurt the project's effectiveness. دیکھا یہ گیا کہ شارٹ ٹائم آبجیکٹو تو اچیو ہو جاتا ہے, ان دا لانگ رن ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ nobody is willing to work for the same project manager, as well as وہی پروجیکٹ مینیجر آرگنائزیشن کی آبجیکٹیوٹی کو بہت حد تک متاثر کن حد تک خراب کر دیتا ہے. تب یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز این آپریشنس مینیجر کہ جب کبھی آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کریں تو وہی کانسیپٹ جو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جوڈیشیسلی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو استعمال بھی کرنا ہے اور تمام کی تمام مانیٹرنگ ٹیکنیکس کو بھی ان اٹس ٹرو اسپرٹ استعمال کرنا ہے. کیونکہ بات وہی آ رہی ہے, ہمارے ارد گرد پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں ایتھکس کا کتنا عمل دخل ہے, ان ایتھکس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ کریٹیکل ڈائمینشنس کا کتنا عمل دخل ہے. یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کاسٹ کے فیکٹر کو, آپ ٹائم کے فیکٹر کو اور آپ مینجمنٹ کے فیکٹر کو پراپر طریقے سے ٹیک اپ کریں. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which we learned today with respect to project management would find judicious application in your future endeavor as an operations manager as well as a project manager. Till the next time, stay safe, be happy and focus on your studies. Khuda Hafiz.
Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on waiting lines. Waiting lines is an important concept which finds most of the time application in the services side. ہماری آج کی ڈسکشن ویٹنگ لائن سے ریلیٹڈ کچھ ایسی امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی جن کے ذریعے ہم ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو اپنی پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں ایز ویل ایز پروجیکٹ مینجمنٹ یا آپریشنز مینجمنٹ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. ویٹنگ لائن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہماری آج کی ڈسکشن میں شامل ہوگا کہ ان لوڈیڈ سسٹمز میں ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ کیسے جنریٹ یا کیسے پیدا ہوتا ہے. وی ول آلسو ٹرائی ٹو لک ان ٹو ویریئس فارمز آف ملٹیپل چینل ایز ویل ایز سنگل چینلز of services. We will also try to understand the concept of waiting line with respect to different queuing models. And we will also try to understand the concept of waiting line with respect to operation strategy. اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آج کے لرننگ آبجیکٹو میں ہم کچھ ایسی باتوں کو بھی شامل کریں جن کے ذریعے ہم اپنی ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو مزید بہتر طریقے سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. Since today is the final lecture on this important subject of operations management, towards the end of the lecture we will discuss certain important concepts which we should know and learn in order to talk about life beyond the final exam. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ صرف فائنل ایگزام تک محدود نہیں ہوگی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ڈسکشن کو ایک ایسی سٹیج پہ لے جا کر اختتام پذیر کریں جہاں پر ہم آپریشنز مینیجر کے طور پہ اور ایک اچھے انسان کے طور پر کیا کچھ چیزیں سیکھ کر اس کلاس سے باہر جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹنگ لائن کیا ہے, ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر میں کہوں کہ آپ پورے سیمسٹر میں ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو انکانشیسلی پڑھتے رہے ہیں تو شاید آپ میری اس بات سے متفق بھی ہوں اور آپ کچھ ایگزامپلس بھی مجھے دے سکتے ہیں. کچھ صاحبان مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ویٹنگ لائن کی جو کانسیپٹ یا فلاسفی ہے وہ آئیڈلنس کو شو کرتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آئیڈلنس کے ساتھ ساتھ یہ ریونیو کی نفی بھی کرتی ہے, بیکاز اف یور سسٹم از آئیڈل اور اف یو آر ناٹ پرووائڈنگ اینی سروس ٹو اے کسٹمر یو آر ناٹ جنریٹنگ اینی ریونیو. کوئی صاحب آگے مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ویٹنگ لائن از اے نان ویلیو ایڈڈ سروس, میننگ ایسی ایکٹیویٹی جس میں ویلیو ایڈیشن ہی نہ ہو اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی ریونیو جنریشن کے ساتھ, میچ کیسے کہہ سکتے ہیں. چاہے جو بھی بات ہو, ویٹنگ لائن کوئی ایک اچھی کوالٹی نہیں ہے. آپ کو اگر کرکٹ اسٹیڈیم جانے کا اتفاق ہو اور آپ کو 4 گھنٹے سے اس چیز کے لیے انتظار کرایا جائے کہ آپ کو پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ کی خاطر پراپر ٹکٹ نمبر ایلوکیٹ ہو, تو یقیناً جو پینفل ایکسپیرئنس آپ کو نظر آئے گا یا محسوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میچ وہاں شروع بھی ہو گیا, ایک اننگ ختم بھی ہو گیا, اور آپ ٹکٹ کاؤنٹر کے اوپر کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ہونے کے باوجود کرکٹ میچ دیکھنے سے محروم ہیں. یہ ایک بہت عام سی اور کامن سی ایگزامپل ہے. جب ہم بات کریں گے پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ کی تو ہم تھرو آؤٹ دا سیمسٹر مختلف ٹاپکس آف ڈسکشن میں ویٹنگ لائن کے لیے مختلف ایگزامپلس گیدر چلے کرتے آئے. اگر میں کہوں آرڈر فلفلمنٹ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو ویٹنگ لائن کے ہی کانسیپٹ سے